बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। आज का एक बड़ा स्पेशल शो है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मे बी बतौर प्राइम मिनिस्टर आपका मेरा ये मैं क्या कह सकता हूँ, आखिरी इंटरव्यू है। देखें इमरान, कभी भी जब तक मैच में आखिरी गेंद नहीं ना होती वो मैच का फैसला नहीं होता। और आपको पता है मैं तो वो कप्तान हूं जो कभी हार मानता ही नहीं हूं। तो मैं तो समझता हूं कि कल इंशाल्लाह बड़ा एक लोगों को धमाका होगा। क्या यानी आपने कहा था कि एक दिन पहले कुछ सरप्राइज मिलेगा, एक दिन पहले आ जाए? सरप्राइज ये है कि मैं अपने जो पार्लियामेंटेरियंस को हमने कहा था आपने नहीं जाना, मैं आज उनको बुला रहा हूं कल। क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि एक बिल्कुल पब्लिक के अंदर मूड चेंज हो गई है। वो लोग जो कि चले गए थे इनके पास, उनमें से लोग आप कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर पड़ गया, खौफ आ गया उनको कि एक गद्दारी के अंदर वो शामिल है। अब तो वाज़ेह हो गया ना कि ये मुल्क के खिलाफ एक बैरूनी मुल्क की साजिश जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। और इनमें से जो इनके लीडर्स हैं उनको सबको पता है साजिश का। इनके अंदर ज्यादातर लोग अनजाने में फंस गए, उनको पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है अब वो लोग हमें वापस कांटेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा सारे लोग जाओ, हम कल सारी पार्टी जाएगी असेंबली के अंदर और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिलेगा। नहीं, सिर्फ आपकी पार्टी जा रही है या और लोग भी आ रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी जा रही है। पहले तो हमने कहा था ना कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस है वो ना जाए असेंबली में। नहीं, इस्लामाबाद के होटलों में आके लोग ठहरे हुए हैं। वो तो ठहरे हुए हैं ना, वो तो आज ठहरे हुए हैं। ये सीन बदलता जा रहा है और इंशाल्लाह मैं ज्यादा नहीं बात करता। तो चेंज ये है कि कल हम अब अपने लोगों को कहा था कि आपने नहीं जाना, अब हमारे लोग असेंबली में जाएंगे। आपके लोग असेंबली में जाएंगे, वो जो आपके साथ हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। जो मुनरिफ अरकान है जिन्होंने आपके बकौल करोड़ों रुपया उन्होंने ले लिया है, वो कैसे वापस मुकर जाएंगे? पैसा लिया हुआ है। असल में देखें, एक जो पॉलिटिशियन होता है ना इमरान, आखिर में वो ये सोचता है कि मैं पब्लिक में जाना है, वोट तो पब्लिक ने देना है ना। चेंज क्या आया है? इनसे जब निगोशिएट और पैसे की बातचीत हो रही थी तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब में आपको हम नून का टिकट दे देंगे, पीटीआई के टिकट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पीटीआई के टिकट तो हम अगर पार्टी से डिस्क्वालीफाई हुआ, हम आपको टिकट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। चेंज क्या आ गया? केपी का इलेक्शन आ गया है, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो हुआ है अब केपी के अंदर। आप सोचे कि हमारी वो मजबूत डिस्ट्रिक्ट थी जिनमें पहले इलेक्शन हुआ है, हाँ। जिधर हमारा रिजल्ट इतना स्वीप कर गई। इधर तो आपने हारना था, हाँ? वहां आपने जीतना था। आप हैरान होंगे कि जो सारी रनर्स अप तहरीक इंसाफ है, यानी या हम जीत गए हैं या रनर्स अप तहरीक इंसाफ। इंडिपेंडेंट में से आधे पीटीआई के लोग जिनको टिकट नहीं दिया वो जीत गए। सो ये जो रिजल्ट आया है, एक पॉलिटिशियन सोचता है कि एक तो मैंने सारे पब्लिक से गालियां खानी है, सारों ने मुझे गद्दार कहना है, सारों ने मुझे कहना है कि आप इन चोरों के साथ मिल गए हो पैसे के पीछे। ऊपर से मैं जब हल्के में जाऊंगा वहां अलहदा मैंने मार खानी है। चेंज आ गया। मैं नूर आलम खान से मिला, बाकियों से मैंने बात की, वो लोग, उनको लगता है कि लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों में। साफ कहते हैं वो, ये थोड़े दिन का है, लोग भूल जाएंगे। ख्वाहिश होती है लोगों की ऐसे अपने आप को, जब कोई 20 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ जाए तो आप बड़े अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इनको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख का। कभी इस मुल्क की तारीख में इस तरह किसी बाहर की ताकत ने खुल के एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने की ऐसी साजिश की नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है, उन्होंने डिनाई किया। और वो क्या कहे, अगर वहां ये एडमिट कर देते हैं ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी वहां, इसलिए उन्होंने डिनाई करना है। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान के एम्बेसडर के सामने ऑफिशियल मीटिंग, नोट टेकर्स, पाकिस्तान का मिलिट्री अटैची बैठा हुआ, अमेरिका का वो जो अंडर सेक्रेटरी था और उसके साथ एक और कोई आदमी था, नोट टेकर्स। और उसने कहा वहां कि हम हाईएस्ट ऑफिस यानी व्हाइट हाउस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा उस कम्युनिके के अंदर है। और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात तब होंगे जब आप इमरान खान को फारग करेंगे। गवर्नमेंट को भी नहीं, इमरान खान को फारग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, 7 तारीख को ये
جو ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے. سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ 8, 9, 10, 11, 12 کدھر تھی گورنمنٹ؟ آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے اس بیچ میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا, کوئی ڈیمارچ کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے اس کے اوپر ایکٹیولی وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. 27 تک آپ انتظار کس بات کا کرتے رہے؟ دیکھیں عمران, اس کی وجہ تھی 23 تاریخ کو 22-23 کو ہم نے OIC کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی. باہر سے اسلامک کنٹریز کے فارن منسٹر, آپ کو مشورہ دیا گیا تھا؟ اور نہیں, ہم نے آپس میں ڈسکس کیا. دیکھیں یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ 2 دفعہ ایک ہی چند مہینوں کے اندر 2 دفعہ اسلامک کنٹریز OIC کے منسٹرز کا پاکستان میں میٹنگ ہوتی ہے, اور بڑی زبردست, پہلے افغانستان کے اوپر اور یہ پھر دوسری میٹنگ ہوئی ہماری. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس کو سامنے لے آتے ہیں منظر پہ تو متاثر ہوگی میٹنگ, کیونکہ وہاں کئی ایسے لوگ ہیں, ممالک ہیں جو کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر امریکہ کی کوئی اچھی گڈ بکس بناؤ تو وہ پھر وہ شاید وہ نہ اٹینڈ کرتے. رسک نہیں لیا آپ نے اس وقت؟ نہیں, بالکل نہیں لیا, اس میں خطرہ ہے نا. یہ ڈیسیجن آپ نے لیا اور آپ جلسے میں اس کو پہلی مرتبہ سامنے لے کر آئے. جلسے سے اور 23 مارچ کے بیچ میں بھی 4 دن تھے. اس بیچ میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, کسی اور فورم کے اوپر آپ نے بہتر سمجھا پہلے پبلک کو بتایا جائے, یا یہ آفیشلز جو جانتے تھے ان کے ساتھ کوئی آپ نے اس میں بات چیت کی؟ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا کہ یہ جو ایک اتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی؟ میں اس کی تو اب آپ کو صرف یہ آج انکشاف کر رہا ہوں کہ کل ہم نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, اب جا رہے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں اور پوری فورس. کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اب کل آپ کو دیکھیں گے. کل قوم انجوائے کرے گی. اچھا, وہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ اچکریں سلوائی ہوئی ہیں, ان کو بڑا دھچکا پڑ. آپ نے کہا کہ آپ کو 3 آپشنز دیے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جانب سے. ایک یہ کہا گیا کہ یا تو عدم اعتماد کا سامنا کریں, یا آپ استعفیٰ دیں, یا آپ ارلی الیکشن پہ رضامندی ظاہر کریں. استعفیٰ آپ کا آپشن نہیں ہے, آپ پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ہارتا ہوا ہے جو ہار مان لیتا ہے, وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا آپ نہیں دیں گے. اب آ رہے ہیں 2 باتوں کے اوپر کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ یا ارلی الیکشن. ارلی الیکشن اصل میں تو جو ملک کے حالات ہو گئے نا, الیکشن کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں ہے. اگر جو بھی ڈیموکریٹک مائنڈڈ انسان ہے نا, وہ یہ جو گن ڈالا ہے 1 مہینے میں, اور یہ جو 5 ہفتے سے ڈرامہ ہوا ملک میں, خرید و فروخت سیاستدانوں کی ہوئی ہے, بکروں کی طرح یہ بکے ہیں. قوم اٹھ ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو. کیریکٹر بلڈنگ نوجوانوں کی کیا ہوگی کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح, ملک کی لیڈرشپ بک رہی ہے. یہ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں ملک کے لیڈرز ہیں, ان کی قیمتیں پہلے میں نے شور میں جب یہ آپ کے پاس آ رہے تھے. نہیں, ایک منٹ, میں عمران میں ایک اور بات کرتا ہوں. ہم نے 20 لوگ اپنے نکالے 2018 میں سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے اپنی ووٹ بیچی. آپ کو پتا ہے میں کہتا گیا کہ کیوں نہیں آپ سینٹ میں اوپن ووٹنگ کرواتے, جب آپ کو 30 سال سے پتا کہ پیسہ چلتا ہے سینٹ میں, لوگ بکتے ہیں. میں نے اتنا بولا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ ووٹ ویریفائی ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کچھ نہیں کیا. پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں ویڈیو نکلتی ہے, وہ ووٹ خرید رہا ہے پی ٹی آئی کی. بیٹا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, یہ میں آپ کو آج اپنی عوام کو کہہ رہا ہوں, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان. آپ نے عدم اعتماد اور ارلی الیکشن میں مجھے جواب دیتے ہوئے ارلی الیکشن پہ زور دیا. آپ کے پاس یہ جو آپشنز آئی تھیں 3 آپشنز, یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذاتی اختراع تھی, ان کی اپنی سوچ تھی, یا ان کو یہ آپشنز اپوزیشن نے دیے تھے؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, بڑا اچھا نیوٹرل ہے. تو نیوٹرل جو یہ ملک جدھر پہنچا دیا گیا ہے, تو ان کا اچھا کام کہ وہ کوشش کریں کہ اس میں سولوشن نکالیں. اس میں کون سی بری چیز ہے؟ ان کو کس نے کہا سولوشن نکالنے کا؟ آپ نے کہا یا اپوزیشن نے کہا؟ پہلے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بری چیز کیا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہ اچھا جی کوئی, یعنی اس میں تو اچھا ہے نا کہ ملک میں تصادم اور یہ جو تباہی کی طرف یہ جو اب پوری فورن کانسپریسی, مجھے بتائیں یہ فورن کانسپریسی جو ثابت ہو گئی ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس میں آ گیا ہے کہ ہاں یہ باہر سے انٹرفیئر کیا گیا پاکستان. سر اگر ثابت ہو گئی غداری کے مقدمات دیں. سن تو لو نا میری بات, پہلے بات پوری کرو عمران. جب آپ کے سامنے یہ ثابت ہو گیا ہے
کہ وہ جو سارا کمیونیکے تھا وہ آفیشل تھا. ایک پوری کوشش کی گئی انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی. پرائم منسٹر اسپیسیفک تھا, یہ نہیں تھا گورنمنٹ ہٹاؤ, عمران خان کو ہٹاؤ. یہ جب آپ کے ساری نیشنل سیکورٹی ویریفائی کر لیا کہ یہ جو ایک آفیشل ڈاکیومنٹ بھیجی گئی تھی, مجھے اس کے بعد بتائیں کیا ان کی حیثیت رہ جاتی ہے کہ یہ جو آپ اگر جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے خرید کے تو گورنمنٹ بنائیں گے, اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اوپر سے یہ ذرا سنیں, بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ایک ان میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خواجہ آصف کہ جی جو ایک لائف سپورٹ مشین پہ ملک ہو اس کو تو غلامی کرنی پڑتی ہے, امریکہ وینٹیلیٹر اتار دے گا. ہاں غلامی, اس لیے ہم ایسے کر کے پڑے. جو یہ ان سے پوچھے کہ لائف سپورٹ مشین میں ڈالا کس نے؟ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. اس نے کہا کہ اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ غلامی کریں. دونوں نے یہ تسلیم کر لیا نا. جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہماری حیثیت یہ ملک کی غلام بن جائیں امریکہ کے. میں یہ آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کروں اپنی قوم کو, پہلے تو بتائیں ملک کو پہنچایا کس نے؟ یہاں 35 سال سے تو آپ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لائف سپورٹ پہ ڈالا کس نے ہے؟ پھر ان سے پوچھا یہ شہباز شریف سے کہ آپ کی حکومت 5 سال کے بعد گئی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. 20 ارب ڈالر کا تقریباً یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ چھوڑ کے گئے. تو کس نے ڈالا اس کو اس لائف سپورٹ پہ؟ آپ کے تو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں, محلوں کی طرح بچے بھی اربوں پتی سارے باہر, اور وہ بڑا غریب کا ڈر ہے اس لیے غریبوں کے لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے. یہ کہہ رہا تھا وہ. آپ نے اس ملک کو لوٹا. اگر آپ کو غریبوں کی فکر ہوتی باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. یہ ہمیں نہ کہیں کہ آپ خود کیونکہ اپنے پیسے کے غلام ہیں تو کیونکہ آپ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پیسے نہ پکڑ لے باہر. یہ یاد رکھیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں چوری کے, جن کی جائیدادیں آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں, یہ کبھی بھی اس ملک کو آزاد نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں, کیونکہ یہ خود بے شرم ہے, ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ایک 22 کروڑ کے لوگوں کو غلام بنا دیں. سر آپ نے ریکویسٹ کی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ کوئی راستہ نکالیں؟ بالکل نہیں کی تھی. یہ ایک صرف سجیشن آیا تھا, اور بڑا ٹھیک سجیشن. مجھے تو ان کی کس کی طرف سے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہماری پارٹی والوں نے کہا کہ جی ایک سجیشن ہے, یہ 3 آپشنز ہے, تو ہم نے کہا بیسٹ یہ الیکشن کروا دو. اچھا ٹھیک ہے. سر اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر عدم اعتماد میں آپ کو نکال دیا جاتا ہے, کل تو نمبر گیم ہی ہے نا, اگر 172 اپوزیشن پورے کر لیتی ہے تو عمران خان صاحب وہاں پہ ہار تسلیم کریں گے؟ دیکھیں آخری گیند تک تو عمران خان کہتا ہے کہ وہ لڑے گا, وہ لڑے گا. اس کے بعد کیا ہوگا وہ ساری قوم کے سامنے آ جائے گا. لیکن ابھی تک تو میں یہ جیتنے کی سوچ رہا ہوں گیم. میں تو نہیں ہار مان رہا, میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, یہ اچھے کیپٹن کے دماغ میں دونوں سینیریوز تو ہوتے ہیں نا, ہار گئے تو کیا کریں گے؟ اچھا کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ہارنے کا نہیں سوچتا. وہ سارا وقت, کیونکہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے, ہارنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہارنے کا سوچتا تو نہیں, لیکن ہار جائے تو کیا کرتا ہے؟ نہیں عمران, ایسے نہیں ہوتا. میں اپنی ٹیم کو نا بڑا لیکچر دیا کرتا تھا, کیونکہ آپ کا جو ہیومن جو مائنڈ ہے نا آپ کا, وہ ایک ہی چیز ایک دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے. یا وہ جیتنے کا سوچ رہا ہوتا ہے, اس کی بالکل مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے, یا وہ ہارنے کے خوف سے سوچ رہا ہوتا ہے, وہ بالکل سوچ ہوتی ہے. میں کبھی ہارنے کا نہیں سوچتا, میں سارا وقت پلان کر رہا ہوتا ہوں میں نے جیتنا کیسے ہے. تو کل میری ساری اسٹریٹجی جیتنے کی ہے. ہاں بالکل ہے. آپ کے دوستوں کو پتا ہے یا آپ ہی کو پتا ہے؟ نہیں, یہ میں نے بڑے کم لوگوں کے, مجھے ہماری بات ساری باہر نکل جاتی ہے. اچھا, آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی. کل یہ ARY نے خبر چلائی تھی کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آئیں اور کوئی راستہ نکال کر دیں, لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. لیکن ہمارے, اگر ہماری کسی پارٹی کے کسی نے کہا ہو, میں نہیں جانتا. مجھے تو اپنے لوگوں سے آئی نا کہ یہ 3 چوائسز ہیں. میرے جو اپنے سینئرز تھے انہوں نے کسی نے کہا, میں نہیں جانتا. عدالت میں میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی, وہ تو آدمی وہ کہے کہ جی اگر یہ کہ ہمیں یہ کر دو وہ کر دو, جس کو خوف ہو. مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے. عدالت میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ووٹنگ روکی جائے, یہ عالمی سازش ہے, اور اب ثبوت سامنے آ گئے ہیں. ایون جو عسکری قیادت ہے وہ اور سارے بیٹھے اور وہاں پہ بھی دیکھا اور مذمت بھی کی. اور پھر جس طرح امریکنز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ صحافیوں کی, منرف اراکین کی, اپوزیشن کے لوگوں کی, تو وہ ایک طرف سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی غداری ہو رہی ہے. تو آپ اس کو روک دیں ووٹنگ کو, آپ اس کے حق میں؟
دیکھیں کہ عدالت روک دے. دیکھیں لیکن وہ تو دور کی بات ہے. میں آپ سے یہ بات, یعنی اس طرح کی سازش کوئی تصور کر سکتا ہے کسی ایک ڈیموکریٹک ملک؟ دنیا کے 5 لارجسٹ ملک ہے پاکستان, 5واں نمبر ہے ہمارا دنیا میں. 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کو ریموو کرنے کی اس طرح کی سازش جو سامنے آ جائے, اور وہ سامنے کیسے آ گئی؟ تکبر اتنا تھا امریکہ کا. یہ جو ہمارے پاس کمیونیکے آیا ہے یہ تکبر میں, کبھی عموماً ٹیلی فون پہ, وہ جنرل مشرف کے دور پہ تو ٹیلی فون پہ فیصلے لے لیتے تھے نا, دھمکی دی ٹیلی فون پہ, اچھا جی ہاتھ کھڑے. یہ انہوں نے تکبر میں لکھ ہی دیا ہے. یہ لکھ کیا دیا کہ آفیشیل ڈاکیومنٹ بن گئی جب نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں. اب اس کے اندر یہ کہنا, اب یہ ذرا سنیں سب سے اس کی خوفناک بات کیا ہے. یہ کہا گیا اس میں کہ اگر عمران خان یہ اس سے نکل گیا عدم اعتماد سے, یہ آفیشلی لکھا ہوا ہے, تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا اس کا. عمران خان کو آئسولیٹ کیا جائے گا امریکہ اور یورپ میں, لکھا ہوا اس میں. لیکن اگر عمران خان کو نکال دیا گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, معافی دے دی جائے گی. اچھا اب یہ سنیں, معافی دے دی جائے گی, عام معافی کا اعلان. اگر آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ عمران خان کے بعد ہو سکتا ہے وہ آئے جو عمران خان کی طرح ہو, نہیں ان کو پورا یقین ہے اسٹوجز آئیں گے, اس کا مطلب ان کے ساتھ پلاننگ ہو رہی تھی. سازش تو یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ بڑی, اب یہ امریکن ایمبیسی, یہ کیس چلنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایک منٹ پہلے تو میں, اب کل تو پارلیمنٹ پہ پہلے بات ہوگی نا, مجھے یہ بتائیں کیا کام ہے امریکن ایمبیسی کے لوگوں کو؟ وہ جا کے مل رہے ہیں یہ سارے اپوزیشن کے لوگوں کو, دیکھیں ان سے ملاقاتیں کتنی ہوئی ہیں, ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. انیوژل ہے. پھر صحافیوں کو مل رہے ہیں جو صحافی ہمارے خلاف ہیں, پھر جو لوگ ہمارے یہ جو بکے ہوئے ہیں ان سے میٹنگز کر رہے ہیں. یعنی کون سی ایمبیسی ایسے کرتی ہے؟ اگر یہ سازش نہیں ہے, یا وہ مل رہے ہیں ادھر سے وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں نکالا جائے گا تو یہ ہو جائے گا. یہ کون سی, یہ بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ غداری ہو رہی ہے وطن کے ساتھ, آپ یہ کہتے ہیں؟ یہ غداری, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی غداری بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا یہ کبھی نظر نہیں آتی. اسٹیبلش ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے جس میں کچھ انٹرنل ایلیمنٹس شامل ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, یا آپ کو کنفرم ہے؟ عمران ذہن میں ڈال لو, کبھی بھی باہر کے ملک کبھی بھی وہ حاوی اندرونی مدد کے بغیر نہیں کرتے جب تک کہ وہاں اندر میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں. یہ 3 سٹوجز جو ہیں, ایک وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی, یہ پورے ملے ہوئے تھے اس میں. یہ مجھے پچھلی اگست سے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا, لیکن اکتوبر سے واضح ہو گیا تھا کہ گیم چل رہی ہے. پچھلی اکتوبر سے میں نے, اب میری ساری کیبنٹ ان کو پوری طرح پتہ ہے, میں ان کو بتاتا گیا کہ تیاری کر لو, یہ سردیوں میں گیم ہونے لگی ہے. تب سے یہ جو گیم ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوئی, انہوں نے ایک دن میں نہیں لی. عدم اعتماد ابھی ہوا نہیں ہے تو پہلے سے ان کو پتا چل گیا, یہ ایک دن میں نہیں ہوئی. جی سر, ایک بریک ہمیں لینی ہے, ایک بریک چھوٹی سی لے لینا آدمی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر بات کریں گے. ویلکم بیک. بڑی اہم بات چیت چل رہی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے. سر, نواز شریف کی ملاقاتوں کی ڈیٹیل قوم کے سامنے رکھیں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو ہمیں انفارمیشن ہے, آپ اس کو, کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کی میٹنگز 3 مارچ کو اس کی میٹنگ ہوئی حسین حقانی سے. حسین حقانی کون ہے؟ سب سے بڑا پاکستان کی فوج کے خلاف جو کیمپین کرتا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف کیمپین کر گیا مطلب پاکستان کے خلاف سیمینار تک کرتے ہیں فوج کے خلاف, ہر جگہ پاکستانی فوج کو برا. کیوں پاکستان, دیکھیں ان دو, میرے سے ان کا کیا مسئلہ ہے اور پاکستانی فوج سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہیں پاکستان کے دشمن. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر اکٹھا کسی نے رکھنا ہے تو 2 فورسز نے رکھنا ہے. ایک پاکستانی فوج, کیونکہ یہ جو ساری دہشت گردی کی جنگ تھی, اگر یہ ٹھیک نہ جاتی تو ٹوٹ جانا تھا ملک, تو فوج. اور دوسرا پی ٹی آئی. کیوں پی ٹی آئی؟ کیونکہ ایک آج پاکستان میں فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے جو سارے پاکستان میں ووٹ لیتی ہے, باقی تو رہ گئی چھوٹی چھوٹی پارٹیز, ایک انٹیریئر سندھ کی ہے, ایک سینٹرل پنجاب کی ہے. اور میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ انٹیریئر سندھ میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اس بار. میں ان کو یہ زرداری مافیا کو شکست دے کے انٹیریئر سندھ میں دکھاؤں گا. جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں وہ فوج کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو. میاں صاحب نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا ہے, لندن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور وہاں تیاری ہے. ڈار صاحب, میاں صاحب, یہ لوگ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے واپس آ رہے ہیں.
قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے دوسرا اوپر والا بناتا ہے، اور کامیاب صرف اللہ کا پلان ہے۔ دیکھیں ان کی تو پرانی کوشش ہے، ایک بزدل ترین آدمی، جھوٹا آدمی، کرپٹ آدمی 35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ پہلے آیا اس کا جنرل مشرف، وہ تیار بیٹھا تھا، اس کا حدیبیہ پیپر ملک کیس اتنا کلیئر، اسحاق ڈار نے سارے بینک اکاؤنٹس بتائے تھے کہ چوری کر کے پیسے کدھر بھجوائے تھے، وہ قاضی فیملی لنڈن، BBC فلم بنی تھی، اس کو بچ ہی نہیں سکتا تھا جنرل مشرف کے ساتھ رو دھو کے وہ معاہدہ سائن کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور وہ چلا گیا باہر اور NRO لے کے۔ اس کے بعد واپس تب آیا جب اس کو بے نظیر اور اس نے مل کے NRO دلوایا، ادھر زرداری بھی بچ گیا، ادھر یہ بھی بچ گیا۔ اس سے پہلے اس نے آنے کی کوشش کی، بزدل آدمی ہے نا، جیل میں تو ایک دن نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ اب کوشش یہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے گزار سکتے ہیں سر جیل میں وقت؟ میں نے دیکھیں، میں نہیں، اگر جانا پڑ جائے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیل میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان موت سے نہیں ڈرتا اس کو کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا، جس کا اللہ میں ایمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ملک ان کو کبھی برداشت پھر سے نہیں کر سکے گا۔ ریگریٹ کیا ہے، نواز شریف کو باہر بھیجنا یا الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا؟ نواز شریف کو باہر بھیجنا میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا۔ 6 گھنٹے ہماری کیبنٹ، اچھا فیصلہ تھا ویسے یہ؟ 6 گھنٹے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس کے ساری میڈیکل رپورٹ سامنے رکھی گئی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ کس نے دھوکہ دیا میں نہیں جانتا، لیکن جو رپورٹس ہمیں دکھائی گئی اور جس طرح کی چیزیں ان رپورٹس میں تھی کہ لگا کہ یہ تو ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچ سکے گا، یہ ہمیں بتایا سر ملک کا وزیر اعظم ابھی بھی نہیں جانتا کہ دھوکہ کس نے دیا تھا، یا بتانا نہیں چاہتا؟ نہیں کہہ نہیں سکتا بتا نہیں سکتے؟ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو آپ کو انکوائری کر لینی چاہیے تھی، وزیر اعظم تھے آپ۔ وہ مشکل تھا، دیکھیں نا، ہوا یہ کہ اس کی پلیٹلیٹس کا آ گیا، پھر اس کے ساتھ اس کی باقی کنڈیشنز بتا دی کہ پلیٹلیٹس اکیلی تو نہیں بری، لیکن اس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر بھی ہو اور ہارٹ کا بھی ایشو ہو اور پھر ڈائبٹیز پتہ نہیں کیا کیا ہو تو یہ بڑا ڈینجرس ہے، ہمیں یہ بتایا گیا۔ بہرحال چھوڑیں اس کو۔ الیکٹیبلز کو دوبارہ ٹکٹس دیں گے آپ ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا؟ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کبھی میں آگے سے میں الیکشن ہار جاؤں، میں نے صرف جن لوگوں کا نظریہ اس ملک کی یوتھ جو ایک جذبہ رکھتی ہے اپنے ملک کا، میں ہار جاؤں الیکشن، میں نے ان کے علاوہ ٹکٹ ہی نہیں دینا کسی کو۔ آپ نے دیکھا جو لوگ آپ اور میں خود اب ٹکٹ دوں، میں نے غلطی کی، ٹکٹس کیسے ہوئے؟ ٹکٹس میں نے دیے ہی نہیں، وہ اتنے زیادہ ٹکٹس دے رہے تھے، ٹائم کم تھا، میں کیمپیننگ کر رہا تھا، میں نے اتنی توجہ بھی نہیں دی کبھی۔ تو جو مجھے اس باری جو ہمیں بلیک میل ہوئے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے، جس طرح کی یہ کن لوگوں نے غلط ٹکٹ بانٹ دیے؟ علیم خان صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ جو سرور صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، یہ آپ کے ساتھی تھے نا سارے؟ میں کبھی کسی کو اس وقت بلیم نہیں کرتا، سبق میں نے سیکھا، میں خود جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کدھر کی ہے، میں نے کس کس کی بات سنی، کون سا ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوا تھا، کیا میں کیونکہ اتنے غور میرے اوپر، کیونکہ میں تو کیمپیننگ کر رہا تھا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم اور غور کرنے کا نہیں تھا، اور میں جانتا بھی نہیں، اصل میں کوئی پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو میں نہیں جانتا، میں تو آؤٹ سائڈر ہوں نا۔ لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مشکل وقت میں، وہ سارے ہی وہ لوگ تھے جن کو کوئی نظریہ تھا۔ جو یہ آئے تھے فصلی بٹیرے، یہ ادھر ادھر، یہ انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے۔ یعنی آپ کو پتا چل گیا جو لوگ آپ کے ساتھ ٹرینڈ ہوئے تھے، جو آپ کے نظریے پہ آئے تھے، وہ سارے کھڑے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی نہیں گیا؟ اور انہوں میں زبردست، میں تو دیکھیں نا 20 25 کروڑ روپیہ رکھے لوگوں کے سامنے، اور وہ پھر کھڑے ہو جائیں اور ان کے اتنے وسائل بھی نہ ہوں، یہ ان کا تو وزن ہیرو میں تولنا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ، یہ ہیں فیوچر پاکستان کا۔ سر میں یہ بتائیں کہ آپ کارروائی کیا کریں گے بطور وزیر اعظم؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، اندرونی اور بیرونی مل کر سازش کی گئی پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی، اس کا تو سیدھا غداری کا مقدمہ بنتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سروائیو کر جائیں گے، تو وزیر اعظم پاکستان تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ اگر آپ وزیر اعظم پاکستان برقرار رہتے ہیں،
تو کیا ان لوگوں کو آپ عام معافی دے دیں گے یا کارروائی کریں گے قانون کے مطابق؟ یہ ہم نے اس کی دو چیزیں سٹڈی کی ہیں کہ کیا غداری کا لگتا ہے یا سیڈیشن کا لگتا ہے، دو مختلف چیزیں۔ غداری کا ثابت کرنا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کو اور زیادہ ثبوت چاہیے، لیکن سیڈیشن کا ان کے اوپر لگتا ہے اور وہ لگے گا ان کے اوپر۔ یعنی اگر عمران خان صاحب رہے وزیر اعظم تو شرطیہ وہ ان کے اوپر یہ کیس ضرور بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کیا رہے، میں ابھی وزیر اعظم ہوں، ابھی بھی میں کر سکتا ہوں کیس۔ سو یو آر ڈوئنگ؟ ہم بالکل، میری لیگل ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے کمیشن بنایا، وہ اسی طرح ہو رہا ہے؟ اس طرح ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان پہ مقدمات ہوں گے کل؟ آپ مجھے یہ بتائیں عمران، اب تو کوئی شک نہیں نہ رہا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بیچ میں ساری چیزیں رکھی گئی، سارے سروسز چیفز سب بیٹھے ہوئے تھے، انٹیلیجنس وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے واضح ہو گیا نا کہ یہ کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے، یہ اس کی اوتھینٹسٹی پروو ہو گئی نا۔ تو اس کا مطلب جب وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ باہر کی قوت نے پاکستان کے اندر مداخلت کر کے ایک پرائم منسٹر کو گرانے کی کوشش کی، نو کانفیڈنس ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم کہہ کے بلاتے بھی ہیں سارے، یعنی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم، مریم نواز نے کہا ہمارے وزیر اعظم، سب ان کو خوش کرتے ہیں، ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ مولانا صاحب صدر پاکستان ہیں اور باقی پھر نیچے کیبنٹ بھی ہے ساری۔ تو میں نے اسد عمر صاحب کو جب یہ سنایا تو انہوں نے کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن میں اگر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو رہے ہیں کہیں، تو عمران خان صاحب میدان کھلا چھوڑیں گے یا ان کو بندہ دیں گے دوسری طرف سے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے؟ عمران تھوڑا سا سانس لے، قوم سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ جو یہ رجیم چینج یہ انہی کو لا رہا ہے نا، یہ شہباز شریف ہی تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، اور نواز شریف اس سے وہاں ملتے تھے۔ اب سوچیں کہ اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے، اپنے ملک میں ایک جنرل کو انہوں نے نکالا، اس نے پتہ کیا کیا کہ ہیلی کاپٹر پہ گیا گولف کھیلنے اور $4000 اس نے خرچ کر دیا ٹیکس پیئر کا، اس کو نکال دیا۔ اپنے ملک کے اندر جھوٹ بولنے پہ صدر نکسن ریزائن کر جاتا ہے، اور یہاں جو ایک چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب 375 کروڑ روپیہ چپڑاسی کے نام پہ اور 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ رکھتا ہے، پھر باہر سے ریمیٹنسز دکھاتا ہے جھوٹے فیک نام پہ، فلودے والے یا کس پہ، کیا وہ آدمی اس کو امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ وزیر اعظم بنے۔ مجھے سوچے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا یہ کرپٹ ہے؟ ان کو نواز شریف کے پیسے نہیں پتا؟ ان کو ایسے لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں آدمی دیں گے یا اکیلا بننے دیں گے؟ اس کو ہم یہ بنے گا نہیں، یہ جو بھی اس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے نا، یہ اچکن نہیں پہنے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا ہوا ہے کہ تم نے پہلے تو چپڑاسی کے نام پہ یہ جو تم نے پیسے اپنے اور بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، یہاں عدالتیں آزاد ہیں، بیٹے کیوں باہر بھجوائے؟ داماد کیوں باہر بھاگا ہوا ہے؟ عدالتیں تو یہاں آزاد ہیں۔ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس ملک کی اگر کبھی بھی عدالتیں آزاد تھیں وہ اس دور میں۔ نواز شریف کیوں اب نہیں آئے گا؟ وہ تب آئے گا جب یہ سمجھیں کہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، نیب ختم ہو جائے گی، عدالتوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیشہ انہوں نے کیا۔ تو آپ شہباز شریف کو نہیں بننے دیں گے؟ شہباز شریف کی اچکن ضائع ہو جائے گی۔ ایک بریک، ابھی واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور آپ کا کینڈیڈیٹ پرویز الہی، ادھر دو لوگوں کے اوپر آ کے بہت تکیہ کر رہے ہیں سارے، ایک جہانگیر خان ترین اور ایک علیم خان۔ آپ نے ان کے ساتھ بہت قریب کام کیا ہوا، آپ ان دونوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہہ دوں، میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں کئی دفعہ کہ نون لیگ والوں، وہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو ان کو کہتے ہیں، کہ آپ یہ بتائیں کہ 35 سال میں کوئی آپ کے نون لیگ میں سوائے شریف کے نام پہ کسی کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ نہیں، دو بھائیوں نے بننا تھا اور وہ بھائی گیا تو بیٹے نے بننا ہے، اوپر سے وہ بیٹی انتظار کر رہی ہے، وہ بیٹی اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے۔ کوئی ان کے ساری نون لیگ میں کسی کی صلاحیت نہیں ہے کہ قیادت کرے۔ چلے ایک اگر وزیر اعظم بن جائے تو کم از کم دوسرا تو لے لے، سارا کچھ ہی شریف فیملی میں رکھا۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، یہ کون سی ورلڈ ریکارڈ بنے گا نا، باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ، تو وہ بننے دیں آپ، لیکن آپ روکیں گے کیسے؟ میں پوچھ رہا ہوں جہانگیر ترین اور علیم خان کہاں جائیں گے سر؟ میں نہیں جانتا، دیکھیں نہیں، ان دونوں سے آپ کا رابطہ تعلقات ٹھیک ہے؟ میرا نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ
انسان جو بھی اعمال ہے اس کی پھر اس کا بھگتنا پڑتا ہے. آپ جب جو بھی کریں گے وہ ان کے اپنے اوپر ہے, وہ جانے, میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ان کا اپنا فیصلہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. وہ قوم, پنجاب کو آپ نے چودھری پرویز علی پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ مینیج کر لیں خود ہی. ہمارا چوائس یہ ہے کہ کیا ہم پنجاب کو شریفوں کے ہاتھ میں جانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ پرویز علی چیف منسٹر بن جائے. کل ورکرز آئیں گے اسلام آباد میں؟ دیکھیں, میں اپنی ساری قوم کو آج جو پیغام دیتا ہوں وہ یہ, پرامن احتجاج آپ سب کا حق ہے, پرامن احتجاج. میں کوئی اپنے ورکر, سپورٹر, کسی کو آج میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا تصادم, کوئی توڑ پھوڑ آپ نے نہیں کرنی. ایک مہم تیار کی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز, آپ کی ہماری فوج کو بالکل بیچ میں نہ لے کے آئیں. کوئی لوگ کوشش کر رہے ہیں فوج کو لانے کے لیے, بالکل اپنی فوج کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. اس ملک کو میں نے پہلے آپ کو کہا, آپ کا ورکر یہ کہتا ہے, سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی, ان کو یہ لگتا ہے. دیکھیں, اپنی ان کی ہے کہ جی ہم فوج متنازع نہ ہو, نیوٹرل رہے, ٹھیک ہے رہے. ان کی اگر فوج ایز این انسٹیٹیوشن کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے, تو ان کے خلاف چلنے والی کسی بھی کمپین کے آپ خلاف ہیں؟ بالکل, میں ساری کیمپینز کے خلاف ہوں. کریکٹر اسیسینیشن آپ کی شروع ہونے والی ہے, میرے پاس یہ انفارمیشن ہے, اور خاتون اول کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, ان کی فیملی کو بھی. آپ کے ساتھ وہ شہباز گل ہے, اس کا بھی وہ پیپر نکالے تھے, لیکن اس نے رسپانس بتا دیا کہ جی میرا سارا لیگل ہے. وہ اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ اچھی کمپین تگڑی تیار ہو رہی ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیں, یہ نون لیگ, یہ جو دو ہیں نا شریف, یہ مافیا ہے. انہوں نے وہ چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ نکالی, اور ٹیپ نکالی کہ جی اس نے عمران خان, وہ بعد میں فورینزک نے بتایا کہ وہ غلط تھی. وہ اسی طرح کی ٹیپ نکالیں گے. انہوں نے, وہ مریم نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس ٹیپیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ٹیپیں کیا ہے؟ یہ بلیک میل کرنے کے لیے, وہ جو پہلے بھی وہ جو ایک جج تھا اس کو انہوں نے بلیک میل کیا, وہ سارا اس کی سٹوری ہے. سر, رشیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں, آخری سوال ہے میرا, کہ جو نیٹو آگے بڑھتا جا رہا تھا معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور روس کو لگتا تھا کہ وہ خطرے میں ہے, اور وہ بار بار منع کر رہا تھا, اور تنگ آ کر ان کو آخرکار یوکرین کے اوپر حملہ کرنا پڑا. روسیوں کا یہ موقف ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشینز کہیں نہ کہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمران, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری 22 کروڑ پاکستانی ہے. میں اپنی فورن پالیسی وہ بناؤں گا جو میرے 22 کروڑ پاکستانیوں کا فائدہ ہے. جس میں اگر روس سے مجھے آگے ہماری گیس کم ہو رہی ہے, اگر گیس مل سکتی ہے, ہمیں اتنا آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں گندم بھی ان سے, جب تک کہ ہم پروڈکٹیوٹی نہ بڑھائیں, ییلڈ نہ بڑھائیں, گندم بھی لینی پڑتی ہے. اور آگے ان کی کئی اور چیزیں ہیں جو ہماری ان کے ٹریڈ آپس میں بڑھ سکتی ہے. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں, یورپ کے ساتھ ہیں. ہمیں سب سے دوستی کرنی چاہیے. لیکن مجھے صرف ایک مسئلہ آتا ہے, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا, کوئی باہر ایک سوورن ملک کو یہ کہنے کے لیے کہ نہیں آپ رشیا نہیں جا سکتے, اور آپ رشیا گئے کیوں. اب وہی ملک ہندوستان جو ان کا کوڈ میں ہے, ان کا الائنس ہے, اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ہندوستان کو, وہ اسی روس سے تیل لے رہا ہے, سستا تیل لے رہا ہے, تو اس کے اوپر چپ ہے, اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. کہ عمران خان کیوں گیا وہاں؟ امریکہ سے کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں, معافی کی بات نہیں ہے. میں اپنی قوم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے, کوئی قوم آپ کی عزت نہیں کرے گا. ہمیں جو ذلت ملی ہے, یہ جو خط ہے, یہ قوم کے لیے ذلت ہے. یہ پہلے مجھے اگر ایسے خط ملے, یہ بیچارے ڈر کے چپ ہو جاتے ہوں گے. ان کو سمجھا کہ میں بھی شاید چپ ہو جاؤں گا یہ خط دیکھ کے. جب یہ کیوں ملی ہے ذلت؟ کیونکہ یہ شہباز شریف جیسے لوگ ہیں, اور نواز شریف اور زرداری جیسے, جو ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں صاحب. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک 22 کروڑ ملک کے سربراہ وہ جا کے, وہ نواز شریف بیٹھا ہوا پرچی پڑھ رہا ہے اوباما کے سامنے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے میرے سے, کوئی غلط. یہ وہ لوگ ہیں, وہ اس لیے ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. ہندوستان کو کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, وہاں کیوں ان کی رسپیکٹ ہے. برٹش فارن سیکرٹری نے جب ہندوستان نے تیل امپورٹ کیا روس سے, سینکشن لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی کنڈیم کرو. انہوں نے کہا جی ہندوستان ایک سوورن کنٹری ہے, انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. تو ہمیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ روس, میں اس سے آبجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں,
दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की नहीं। जीत आपके साथ है, हार? आखिरी सवाल। जीत तो कामरान अल्लाह के फजल से इमरान हम जीत गए। जीत तो हम गए। एक पॉलिटिकल पार्टी जीती तब है जब अवाम उसके साथ हो। आज जो मर्जी होता है असेंबली में और इंशाल्लाह अच्छा होगा। कितने दिनों में इलेक्शन? अवाम हमारे साथ है। कितनी जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं आप? बजट से पहले, बजट के बाद? एग्जैक्टली नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ आपको ये आइडिया देते हैं, 6 माह 3 माह। मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि जिधर पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है ये बाहर की साजिश ने और यहां के गद्दारों ने, तो बेहतर सबसे बेस्ट हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। अपोजिशन ने इस्तीफों की हमेशा धमकी दी लेकिन वो दे नहीं सके, जुर्रत ही नहीं बनी। इमरान खान दे सकते हैं? वो इसलिए नहीं देते कि वो पार्लियामेंट में कोई नजरिए के लिए नहीं आते। आप लोग पैसा बनाने के लिए आप लोग दे सकते हैं? वो मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त तो मेरा सिर्फ है ये कल जीतना। अगर देना हो तो दे सकते हैं? अगर कल जीतना, उसके बाद मैं अगला लाएमल बताऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान खान, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आपने सुना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।